रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब की सबसे कीमती चीज तो थी ना, वो गुम हो चुकी है। पहले वोट को इज्जत दो था, वो नाला लई में बिल्कुल कूड़े के साथ ही बह गया। उसके बाद लाए एहतसाब का नारा, सबका होगा एहतसाब। वो 2 हफ्ते नहीं टिका, वो भी शायद चाइना से लिया हुआ था, उसकी क्वालिटी को अच्छी नहीं निकली। जावेद लतीफ साहब ने नवाज शरीफ की तकरीर का आज दड़न तख्ता कर दिया, उसको भी आज उन्होंने दफना दिया। नून लीग के पास कोई कार्ड्स पर ऐसी चीज है कि लोगों में जाएं और लोगों को कहें कि हमने ये कारकर्दगी है हमारी, ये देखें, हमें वोट दें। और दूसरा, अडयाला जेल की बैरक नंबर 2/3 जो है, वहां पे एक ऐसा इंसान है, कैद, जो बार बार जिसको कहा जा रहा है कि इस मुल्क से बाहर चले जाएं, अपनी जिंदगी गुजारें, टाइम अच्छा होगा, वापस आएं तो सियासत करें। नवाज शरीफ को बैरक नंबर 2/3 से क्या सीखने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हम गुज़श्ता कई महीनों से इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने जो पॉलिसी है, जो हिकमत अमली है, उसको उस पर गौर करे। अब देखें कि रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक कोई एक ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया बनाया हो, कोई बयानिया खड़ा करने की कोशिश की हो और वो आखिर तक वो बयानिया चला हो। होता ये है कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे मुस्लिम लीग नून को लगाया जाता है, उसके कारकुन और उसकी जो पार्टी क़यादत है वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगती है और फिर कुछ टाइम के बाद जाके उस बत्ती के साथ उनका एक्सीडेंट करवा दिया जाता है और उनके पल्ले कुछ भी नहीं आता। और ये गुज़श्ता 17-18 माह से मुसलसल ये चीजें हो रही हैं। मुसलसल ये चीजें हो रही है, बार बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से वही गलती दोहराई जा रही है, वही गलती दोहराई जा रही है। अब आप मुझे मुझे बताएं कि अभी पिछले दिनों जब यकदम से ये इनकलाब और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया खड़ा करने की कोशिश की गई, क्या मुस्लिम लीग नून ने इसकी पहले कोई आपस में मुशावरत की थी? कोई कंसल्टेशन, कोई इनकी मनसूबा बंदी, कोई हिकमत अमली इसमें हुई थी? मुझे ये वो चीज़ नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि अगर ये कोई मनसूबा बंदी के तहत ये सारी चीज़ें डिसाइड करके बड़े गौर व फ़िक्र के साथ इनको तय किया जाता, तो फिर ये कभी भी ना होता जो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है। मतलब आप एक दिन एक बयान देते हैं और उसके चंद घंटों के बाद, अब तो 24 घंटे वाली बात भी जो है वो समझे कि माज़ी का किस्सा बन गई है। चंद घंटे भी नहीं गुजरते और मुस्लिम लीग नून का उसके ऊपर जो है वो रद्द अमल यकदम तब्दील हो जाता है। तो एक स्टैंस नहीं बन रहा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन का जो मामला था वो देखें तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे हैं और लंदन के बाद वो अगली जब तकरीर होती है तो उसके अंदर जस्टिस इजाजुल हसन साहब का जिक्र तक नहीं होता। फिर इसी तरह जनरल फैज हमीद का नाम सुन लें तो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा का नाम लिया तो अब वहां से भी उन्होंने रिवर्स मार लिया। शरीफ साहब को जिस तरीके से इनकलाबी और नेल्सन मंडेला लेवल का लीडर बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो उसमें मुस्लिम लीग नून मुसलसल नाकाम हो रही है। और उस नाकामी की वजह मैं जो मेरी पर्सनल राय है कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि कुछ संजीदा लोग जो पार्टी पॉलिसी के हवाले से जो राय आमा है उसको बेहतर कर सके। मुझे ये बताएं, क्या तलाल चौधरी जैसा बंदा इमरान खान के बयानिए का मुकाबला कर सकता है? नो। बिल्कुल नहीं। क्या मरियम औरंगजेब जैसा कर सकती है? नेवर। क्या अता तारड़ जैसा बंदा इमरान खान के बयानिए का मुकाबला कर सकता है? नेवर। तो आप इमरान खान के मुकाबले में उतार किसको रहे हैं? मतलब कि ये ऐसे है कि एक मंझा हुआ प्रोफेशनल क्रिकेटर है और उसके सामने आप वो जो टीनेजर होते हैं ना, एक तो क्लब क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट भी नहीं, ये गली मोहल्ले के जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप उसको अगर उस प्रोफेशनल क्रिकेटर के सामने खड़ा कर दें तो मुझे बताएं उनका क्या हशर नशर होगा। तो यही इनका बयानिया में भी इनके साथ हो रहा है। हम मुसलसल इस चीज की निशानदेही कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को अपने बयानिए के अंदर, उसकी हिकमत अमली के अंदर कुछ तब्दीलियां लाना पड़ेंगी। बयानियां वो बनाएं जिसके ऊपर आप कायम रह सकें।
عمران خان نے ایک، آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک ہی بیانیہ رکھا کہ سائفر آیا اور میری حکومت کے ساتھ اور میرے ملک کے ساتھ میری قوم کے ساتھ غداری ہوئی ہے، اور وہ اسی بیانیے کو لے کر چلے ہیں۔ آج بھی عمران خان اسی بیانیے پہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی ادھر ادھر ڈیویشن نہیں کی۔ لوگوں نے بڑی ان کے اوپر تنقید کی، یہ وہ دیکھیں آج کی تقریر میں تو انہوں نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر تنقید ہی نہیں کی، امریکہ کا نام ہی نہیں لیا، سائفر سازش کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اگلی جب تقریر آتی تھی تو اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے تھے۔ تو وہ جو ایک تسلسل ہوتا ہے نا اپنی حکمت عملی کا، ایک بیانیہ بنانے کا، وہ نون لیگ میں تو نظر ہی نہیں آتا۔ چند گھنٹوں کے اندر ایک بیان جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی، لندن سے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کے دوران ایک خاتون جو ہے وہ ان سے سوال کرتی ہیں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ان دو شخصیات کے بارے میں سوال تک سننے کی آپ کے اندر جرت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں نا، آپ نے جو کہا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے جب پی ڈی ایم بنی تھی 2020 میں، تو اس کی جو پہلی تقریر گجرانوالہ میں کی تھی، اس میں تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ قومی مجرم ہیں، اور قومی مجرم کے لیے تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ تو آپ اس نیریٹو سے کیسے پیچھے ہٹے؟ اسی وجہ سے، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ کا جو اپنا ووٹر ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میری پارٹی کی پالیسی کیا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے۔ الیکشن میں اپنی پارٹی کے کون سے منشور، کون سے بیانیے کے اوپر اپنی پارٹی کو سپورٹ کروں گا۔ تو میرے خیال میں نون لیگ کا یہ جو آج حشر نشر ہے، پنجاب جو کسی زمانے میں ان کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہ پنجاب جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی ایک بڑی سیاسی جماعت یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ ہم نون لیگ سے کسی دن تو یہ پنجاب چھینیں گے اور پنجاب پر ہماری حکومت آئے گی، آج بغیر کسی ریاستی آپریشن کے، ریاستی جبر کے، وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے ایسے جو وہ ہے وہ سلپ ہوا ہے، ایسے نکلا ہے جیسے بند مٹھی کے اندر سے ریت نکلتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ سارا جبر بھی برداشت کیا، وہ سختیاں برداشت کی، پارٹی کا جو ہے وہ ان کو تہس نہس کر دیا گیا، کارکنان کو پکڑا گیا، لیکن وہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے عمران خان میں اور نواز شریف صاحب میں، کہ عمران خان جو سختیاں برداشت کر گیا ہے، یہ جب باہر نکلے گا جیل سے تو پھر آپ اس کو نیلسن منڈیلا کے برابر کھڑا ہوا پائیں گے۔ اگر نواز شریف صاحب یہ سختیاں برداشت کر جاتے، یہ جیل بھگت لیتے چند مہینے کی یا چند دنوں کی، تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی لندن کی بجائے اس وقت آپ کو رائیونڈ لاہور میں موجود ملتے۔ تو اصل ایشو ہی سر یہی ہے کہ وہ ہمت، وہ دل گردہ، وہ جگر، وہ چاہیے جو ان تمام سختیوں سے کو برداشت کر سکے۔ سونا کندن تبھی بنتا ہے جب آگ کی بھٹی میں اس کو جلایا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اب سونا تھے، آگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں، جب باہر نکلیں گے تو کندن ہوں گے۔ اور ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود ان کا ووٹ بینک متاثر نہیں ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آج بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے درمیان ہے، لاہور میں ہے، پنجاب کے اندر ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے عمران خان باہر نہیں جائے گا۔ کئی ایسی ہمارے پاس اطلاعات اب تو وہ پہنچ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کو متعدد ذرائع سے بیرون ملک بھجوانے کی آفرز کی گئی۔ ایون کہ گزشتہ سال جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے آپ کو ابو ظہبی بھیجنے کو تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ آپ علاج کروا سکتے ہیں، ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا نہیں، میں اپنے ملک میں علاج کرواؤں گا۔ انہوں نے اپنے ہی شوکت خانم اسپتال میں علاج کروایا۔ دیکھیں یہ بہت ساری نفسیاتی چیزیں اس سے یہ نفسیاتی اثر رکھتی ہیں کہ ایک لیڈر، ایک نیشنل لیڈر، ایک سابق وزیر اعظم اپنے ملک میں اپنے ہی ہسپتالوں کے اندر علاج کروا رہا ہے۔ اب آصف زرداری صاحب کا دیکھیں، وہ پچھلے دنوں ہمیں خبر آئی کہ ان کو نزلہ زکام ہوا ہے، کوئی کھانسی کی شکایات ہیں، اور وہ اس کا علاج کروانے کے لیے بھی متحدہ عرب امارات چلے گئے۔ تو مجھے بتائیں کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہاں پہ
علاج معالجے کی ضروری وہ سہولیات نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو چھینک بھی آ جائے تو وہ اس کا علاج کروانے لندن اور یو اے ای چلے جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ وہ نفسیاتی فیکٹرز ہیں جس نے نون لیگ کے ووٹ بینک کو بھی متاثر کیا اور ساتھ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو بھی متاثر کیا۔ وہ لوگ جو نون لیگ کے ساتھ تھے، میاں صاحب کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر صاحب تو ہمیں چھوڑ کے باہر بھاگ گئے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ سائڈ لیتے لیتے اب وہ ان میں سے بھاری اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو لوگ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، یہ چیزیں شاید نون لیگ کو سمجھنے میں آگے آگے مزید 10 سے 15 سال لگیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ 90 کی دہائی کی سیاست میں پھنسے ہیں۔ وہ آج بھی آپ کو یاد ہے، یہ پچھلے دنوں حکومت ختم ہونے سے کچھ دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب ایک جگہ خطاب کر رہے تھے، تو پیچھے لوگوں نے جب نعرے لگائے تو انہوں نے کہا صبر کریں، رانا صاحب موجود ہیں، آپ کو مرغ فیصلہ چھولے جو ہے وہ فراہم کر دیجیں گے۔ فیصلہ آباد میں، فیصلہ آباد۔ جی جی، فیصل آباد میں۔ تو نون لیگ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی بھی وہی ہے کہ بریانی کی پلیٹ اور مرغ چھولے دیں تو بس یہ بندہ خوش ہو۔ بھائی جان، دنیا وہاں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ 2018 سے 2023 تک پاکستانی عوام کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، عوام بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نون لیگ کو یہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ سیکھنا ہے تو قیدی نمبر 804 جو اب اڈیالہ جیل اور چیز ہے، 2/3 کا ذکر بھی انتخابی نتائج کے ساتھ مجھے تو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کافی ٹائم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2/3 اکثریت سے اگلی حکومت بنائیں گے، تو اب اتفاق سے ان کو جو بیرک ملی ہے وہ بھی 2/3 اکثریت کی علامت بن گئی ہے، 2/3۔ تو یہ چیزیں بہرحال مجھے تو یہ اتفاق نظر نہیں آتا، اور یہ چیزیں شاید قدرتی طور پہ ایسی ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بیرک ہے اس کو 2/3 کا نمبر دیا گیا ہے، اور جو ان کے بیانیے کے ساتھ یہ چیزیں الائن ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ اٹک میں تھے تو ان کو قیدی نمبر 804 دیا گیا، اور قیدی نمبر 804 پر جو شاعری ہو چکی ہے اور جو آگے ہوگی وہ بھی یقیناً پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے، کہ جو ایک لیڈر تھے، اس کے چاہنے والوں نے، اس کے فالوورز نے، اس کے سپورٹرز نے قیدی نمبر 804 کے اوپر شاعری کی، اور اس شاعری کو، اس کے بیانیے کو پھیلانے کی ایک وجہ اس کو بنا دیا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس ہمارے سیاسی جو میدان ہے اس کے اندر ہو رہی ہیں، اور صحیح۔ قدرت یقیناً عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور میرے خیال میں اس طرح کی جو ہوتی ہے نا کامیابیاں ہوتی ہیں، وہ والدین کی دعاؤں کے بغیر بھی نہیں ملتی، بے اور شک۔ عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کے نام پر جس طریقے سے خیراتی کام کیے، جس طریقے سے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی، پھر آپ وہ لنگر خانے دیکھ لیں، یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ لنگر خانے بند کیے، مفت کھانے بند کیے۔ یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو اگر دعائیں مل رہی تھی تو یہ بند کر کے نون لیگ نے بد دعائیں لی ہیں۔ یہ ان لوگوں بالکل۔ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن سب سے کہیں نہ بڑی کہیں سب سے یہ بڑی ساری چیز چیزیں کھانے بڑا کے بعد میٹر کرتی ہیں، ان کی ہیلتھ بڑی کارڈ۔ اہمیت ہے۔ اور جب آپ سارے دن کی وہ کریں گے نا، جمع تفریق کریں گی کہ آج میرا سارے دن کا حاصل وصول کیا ہے، تو جب وہ حاصل وصول کرنے بیٹھیں گے نا تو اس کے اندر پھر یہ لنگر کھانے کا بھی کچھ حصہ آئے گا، وہ جو مفت کھانے غریبوں کو دیتا تھا۔ صحیح، صحیح۔ جی 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 جی، بالکل، وہ میں بھول گیا تھا، آپ نے بڑا اچھا یاد دلایا، ہیلتھ کارڈ کو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غریبوں کے لیے نعمت تھیں۔ عمران خان کو اگر ان منصوبوں کی وجہ سے دعائیں مل رہی تھیں تو یہ منصوبے بند کر کے پی ڈی ایم نے بد دعائیں لی ہیں۔ مریم صاحبہ کی وہ آڈیو تو آپ کو یاد ہوگی جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئی تھی کہ انکل یہ لنگر خانے اور صحت کارڈ بند کرنا ہے، اس سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کا نقصان اگر ہوا ہے تو نون لیگ کو ہوا ہے۔ تو یہی وہ باتیں ہیں کہ وہ عمران خان سے چیزوں کو سیکھیں۔ میرے خیال میں میری ایک تجویز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پراپر ایک سائنٹیفک ریسرچ کروائے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا جو عمران خان کا بیانیہ تھا، اس کے اندر بنیادی فرق کیا تھا، کہاں پر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے بیانیہ بنانے میں پیچھے رہ گئی، کون سے ایسے فیکٹرز تھے، کون سے ایسے ویریبل تھے جس کی وجہ سے نون لیگ ناکام ہوئی اور پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ اگر اس طرح کی کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی جاتی ہے اور پھر اس کے جو نتائج آتے ہیں اس کے اوپر نون لیگ کسی صحیح۔ قسم کا کوئی غور و فکر کرے، تو میرے خیال میں اگلے چند سال میں نون لیگ اپنا کھویا ہوا سیاسی سرمایہ شاید دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر نون لیگ کا اللہ حافظ ہے۔ پھر میرے خیال میں اگلے 15 سے 20 سال مجھے تو پاکستان کی سیاست میں نون لیگ کہیں نظر نہیں آتی۔
नून लीग को अपनी पूरी सियासी पार्टी रीस्ट्रक्चर करने में कम से कम 10 से 15 साल ठीक। लग जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।